अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत को कामयाबी और मजबूती से चलाने के लिए उस हुकूमत की जो टीम है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि नाज़रीन उसी टीम ने जो है उस हुकूमत को कामयाबी से लेके आगे चलना होता है। और नॉर्मली इस वक्त अगर हम ओवरऑल तमाम सूबों की बात करें तो जो जेस्चर अभी जा रहा है और जो काम देखने में आ रहे हैं उसमें पंजाब हुकूमत जो है वो सबसे अव्वल नंबर पे है। और पंजाब हुकूमत की कामयाबी की एक बड़ी वजह उसकी टीम भी है। आज मेरे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मौजूद हैं, कौसर काज़मी साहब, वज़ीर आला के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, खैरियत से? कौसर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से काम कर रही हैं और जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बोला है कि जो पहले नंबर पे जा रहा है वो पंजाब का इस वक्त सूबा है, और हम देखते भी हैं, मीडिया पे नज़र भी आती हैं, बाकी कोई सीएम इस तरह से हमें दिखते भी नहीं हैं। बारिश हो, तूफ़ान हो, कोई भी मसला हो, कुदरती आफत हो या कुछ भी हो, मरियम नवाज साहिबा हमें आगे चलती हुई और आगे बढ़ती हुई और अवाम के साथ मिलजुल कर चलने में, काम करने में नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या समझते हैं आपके जो फलाह के मंसूबे हैं अवाम के हवाले से, क्या मरियम साहिबा जो है सही मायनों में उस पर अभी काम चल रहा है? क्या विजन क्लियर है पंजाब हुकूमत का? जी बिल्कुल कोमल, आपको याद होगा जब मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब की हुकूमत की बागडोर संभाली, जो पहली तकरीर थी उनमें जो उन्होंने वादे किए थे अवाम से, वो सिर्फ वादे नहीं थे। आज प्रैक्टिकली अवाम भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि एक के बाद एक वादा पूरा होता हुआ नज़र आता है। एयर एम्बुलेंस हो, डोर टू डोर मेडिसिन की डिलीवरीज़ हों, क्लिनिक ऑन व्हील्स हों, कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है गवर्नमेंट की सतह पे फ्री, ये वो चीज़ें थी जो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी पहली तकरीर में जिनका जिक्र किया था। अब उस जिक्र के बाद अमली जामा पहनाते हुए वो हर रोज़ नज़र आती हैं आपको। जहाँ तक फलाई मंसूबों का काम है वो खुद बोल रहे हैं, अवाम यानी शायद हैं उसके। अब एक कुछ दिनों की बात है, मरियम नवाज़ साहिबा एक जगह गई तो एक खातून से मुखातिब हुई तो पीछे से उनका बेटा खातून का सामने आता है और आके शुक्रिया अदा करता है कि मेरे वालिद साहब माजूर हैं, वो नहीं जा सकते थे, हॉस्पिटल विज़िट नहीं कर सकते थे, आपका शुक्रिया। अब उनकी दवाएं, उसने बाकायदा तौर पर वो दवाइयों का पैकेट उठा के मरियम नवाज़ साहिबा को दिखाया कि ये देखें आपके वो दवाइयाँ हमारी दहलीज़ पे पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो अब देखें 18-18 घंटे काम होता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले की तरह वज़ीर आला ऑफिस में नज़र ही नहीं आते थे, बुज़दार का दौरे हुकूमत आपको याद होगा। तो अब ये होता है कि क्योंकि वज़ीर आला ख़ुद अलल सुबह पहुंची होती हैं ऑफिस के अंदर, फिर सरकारी अफसरान जो हैं, फिर उनकी टीम के जो मेम्बरान हैं वो उनकी तकलीद में पहुंचे होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग ली जाती है, जिन अफराद को ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, फिर उनसे सवाल करके बाकायदा तौर पर उनसे पूछा जाता है। तो यकीनी तौर पर ये जिस राह पे चल रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, यकीन करें पंजाब किसी और सियासी जमात के लिए नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि ये पहली बार है उनकी इतना बड़ी ज़िम्मेदारी उन पे आ चुकी है, लेकिन बतरीके एहसन निभा रही हैं वो, और उम्मीद की जाती है कि आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से खसूसन उनकी तवज्जो रहती है और उसमें रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़रूर कामयाबी देगा। अच्छा कौसर, जैसे अभी मैंने बोला भी है कि टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, अभी विदाउट टीम तो कोई भी काम वन मैन शो नहीं हो सकता। तो क्या समझते हैं इस वक्त जो कबीना की कारकर्दगी है, पंजाब कबीना की, किस तरह से देखते हैं उसको आप? देखें, एक तो आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो यंगस्टर्स हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा की काबीना में नज़र आ रहे हैं। एक एनर्जेटिक किस्म का माहौल है, लोग बड़े शौक़ से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा एज ए टीम मेंबर, उनसे जिस तरह एक टीम मेंबर होता है, ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी की पहुंच में नहीं है, उनसे रब्ता करना मुश्किल है, वो अपनी काबीना के तमाम मेम्बरान से बाकायदा राब्ते में रहती हैं। जब ऑफिस टाइम होता है तो उनसे कोई जाके काबीना का फ़र्द किसी भी वक्त मिल सकता है, अगर वो वहाँ पे ऑफिस में नहीं है तो फ़ोन पे हर वक्त वो मुयस्सर रहती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इस तरह नहीं होता कि एक ज़िम्मेदारी दे दी और भूल गए, बाकायदा तौर पर फिर उनसे बाज़ पुर्स भी की जाती है कि आपको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इस पर कितना काम हो चुका है। और काबीना के जो मेम्बरान हैं बड़े कमिटेड हैं, और पंजाब की सतह पे तो यकीन करें कि हर बंदा जो है ग्राउंड में बाकायदा तौर पर नज़र आता है।
آپ دیکھ لیں خواجہ سلمان رفیق ہیں یا دوسرے جو افراد ہیں وہ آپ کو فیلڈ میں اس طرح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس طرح کوئی کوئی عوامی نمائندہ ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم منسٹر ہیں اور ہمارا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے, ہمیں گھر میں رہنا چاہیے اور جو آگے افراد ہیں ہمارے ان سے کام لینا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہے. کابینہ کا ہر بندہ جو ہے وہ ایز اے کارکن نکل کے کام کر رہا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں ان کو یقینی بنا رہے ہیں. اچھا کوثر, جیسے آپ بات کر رہے ہیں خواجہ سلمان رفیق ہو گئے یا خواجہ عمران نذیر ہو گئے, یہ ایک پرانے سیاستدان ہیں, منجوئے سیاستدان ہیں, منسٹرز رہے بھی ہیں پہلے, میڈیسن میں میڈیکل میں ان کا ایک اسٹرانگ گرپ ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کو ان چیزوں کا بہت اندازہ بھی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں جو نئے کابینہ میں چہرے تعارف کروائے ہیں مریم نواز صاحبہ نے, ینگ جنریشن کو تعارف کروایا ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا صوبہ پنجاب ہے اور نئے لوگوں کو آگے لانا اور بڑی رسپانسبلٹیز دینا, تو کیا اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی حکومت کو سنبھالے ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. محرم ہمیشہ ایک سینسٹیو ہمارا ایک ماحول ہو جاتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور مذہبی ایک تہوار بھی ہے. تمام مسلمان امت مسلمہ اس کو اپنے اپنے طریقے سے اس پہ جو سلسلے ان کو نبھاتے ہیں. ابھی جب محرم کا آغاز ہوا اس سے پہلے ہی بڑے ینگسٹر ہمارے ٹیم ممبر بھی ہیں, سیاسی امور کے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ذیشان ملک, ان کو آپ نے دیکھا ہوگا. میں خود فیلڈ میں تھا, ہم نکلے باہر, جو مذہبی رہنما ہیں ان سے ملے, جو جلوس کے راستے تھے ان کے حوالے سے جو سیکیورٹی کی سچویشن تھی. ذیشان ملک نے تقریباً پورے پنجاب کا جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پہ وزٹ کیا. تو یہ جو ینگسٹرز ہیں جب فیلڈ میں نکلنے کی, جب بھاگ دوڑ کی بات آتی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے, اور وہ بڑے شوق سے بڑے دل سے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ینگسٹرز کا یہ کام اور ان کا انرجیٹک جو ایک بیہیویئر نظر آ رہا ہے وہ آپ کو آئندہ بھی نظر آتا رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ان افراد کو موقع دیا گیا تھا. پورا یقین تھا مریم نواز صاحبہ کو, یہ نہیں کہ آزمایا گیا ہے, وہ ان کے آزمودہ تھے. چاہے وہ حکومت بننے سے پہلے الیکشن مہم ہو, جلسے ہوں, اس طرح کے جتنے بھی امور تھے ان میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. ان لوگوں کی بڑی قربانیاں بھی ہیں ماضی میں. پارٹی پہ جب مشکل وقت تھا, آپ سب کو پتہ ہے ایک رجیم گزری اور اس میں کس طرح کا ظلم و جبر اور بربریت کا ایک بازار گرم رکھا گیا. تو یہ آزمودہ لوگ تھے, ایسا نہیں تھا کہ یہ نئے ہیں شاید پتہ نہیں چل سکیں گے یا نہیں. آزما کے ان کو لایا گیا تھا اور بطریق احسن وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی کلیئر ہوئی کہ ایک نون لیگ پہ ہمیشہ سے ایک یہ الزام رہا تھا کہ جی خاندانی سیاست ہے اور پرانے سیاستدانوں کو ہی موقع دیا جاتا ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس چیز کو بہت کلیئر کیا کہ ان کو پہلی بار اقتدار ملا اور انہوں نے نئے لوگوں کو اور ینگ جنریشنز کو جو ہے وہ آگے لایا. دیکھیں, الزامات تو یہ ایک نہیں ہیں, باقی بھی جماعتیں جو ہیں, اب کسی کا کوئی والی وارث یہاں پہ نہیں ہے اور وہ اس کو سیاست میں نہیں لے کے آنا چاہتا, تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. جو فیملی ممبرز تھے جن پہ تنقید کی جاتی ہے ان کو قربانیاں بھی سامنے رکھیں, چاہے وہ حمزہ شہباز ہوں, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, سلمان شہباز ہوں, مریم نواز صاحبہ خود. مجھے یاد ہے کہ جب 2018 میں لینڈ ہوا میاں نواز شریف کا جہاز, جب انہوں نے گرفتاری دی لاہور ایئرپورٹ پہ, تو ایک اس میں ایک ایسا لمحہ تھا جو مجھے آج تک نہیں بھولا کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا. 100 سے زیادہ پیشیاں بھگتی ہیں, جا کے کورٹ میں گئیں, اپنے والد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس مصائب زدہ دور میں چلتی رہیں. تو جب لینڈ ہوا طیارہ تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جب وہ سپاہی ان کو لینے کے لیے آئے, ASF کے لوگ تھے اور پتہ نہیں اور کون کون سی ایجنسیز کے لوگ تھے وہاں پہ جو ان کو اریسٹ کیا گیا, جب تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور خود آگے چلنا شروع ہو گئیں. یہ ایک پیغام تھا کہ کسی قسم کے کسی خوف میں یہ مبتلا نہیں ہے. تو اگر خاندان کے اندر ایسے افراد جو 2-2 3-3 سال جیلوں میں رہے, آپ حمزہ شہباز کو دیکھ لیں, وہ جب جیل میں تھے ان کی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے, ایک عرصہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکے. شہباز صاحب کے ساتھ کیا ہوتا رہا, جان بوجھ کے ان کو ان حالات میں رکھا گیا, جو لوگ جانتے تھے کہ وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں ان کو اذیت دی گئی. تو ایسے لوگوں میں سے اگر کوئی ایک ادھ بندہ نکل کے یا 2 بندے نکل کے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کے مصائب بھی سامنے رکھیں, ان کی مشکلات بھی سامنے رکھیں, پھر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی خدمات بھی سامنے رکھیں. آج اگر آپ باہر نکلیں, پنجاب میں, پورے پاکستان میں نکلیں, آپ کو میاں نواز شریف کے منصوبے نظر آئیں گے. صرف موٹر وے نہیں, ملک کو ناقابل تسخیر بنانے والے ایٹمی دھماکے نہیں, انفراسٹرکچر کو لیں, زراعت کو لیں, انڈسٹری کو لیں, ہر جگہ صرف آپ کو میاں نواز شریف نظر آتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر موروثی سیاست ملک کو کچھ دے رہی ہے تو اس میں کیا
برائی ہے, کوئی برائی ہونی نہیں چاہیے. جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جنہوں نے اپنے والی ورثاء جو ورثاء ہیں ان کو غیر ممالک کے اندر کسی اور کی پناہ میں دیا ہوا ہے, اور ان کا کوئی سیاسی یہاں پہ ہے ہی نہیں کوئی مشین. اچھا, جیسے ہم بات کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے کاموں کی, انیشیٹوز کی, تو میڈیا پہ تو نظر آتا ہے, لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کی جو اس وقت میڈیا کمپینز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, نون لیگ اس نہج پہ نہیں گئی کہ جو باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے ملک دشمن عناصر ہیں ان کی خدمات لی جائیں. دیکھیں, آپ یورپ چلے جائیں, برطانیہ چلی جائیں, امریکہ جائیں, آسٹریلیا جائیں, وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایسے افراد موجود ہیں جو کسی اور کے اشاروں پہ ملک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جو ملکی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کیونکہ ایک لمبا عرصہ میں صحافت کے ساتھ منسلک رہا برطانیہ کے اندر, جو 15 سے 17 سال کا عرصہ بنتا ہے. میں پرسنلی ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, ان کے پیچھے طاقتیں کون سی ہیں, کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کر رہے ہیں. جب بطور مجموعی دشمن آپ کے ملک کے خلاف ہو تو سوشل میڈیا پہ آپ کی اسٹرینتھ نظر آتی ہے. آپ برطانیہ کو دیکھیں, جتنا عرصہ میاں نواز شریف وہاں پہ رہے, افراد کو وہاں پہ بھیجا جاتا رہا, جا کے احتجاج کریں, گالی گلوچ کریں, طوفان بدتمیزی برپا ہوتا تھا. میں عینی شاہد ہوں اس بات کا جب پی ایم ایل این کے کارکنان نے میاں نواز شریف سے جا کے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں, جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ہم بھی ان کے گھروں کے باہر جا کے احتجاج کریں, نعرے لگائیں, تو میاں نواز شریف نے روک دیا. ایک روایتی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف کی عادات ایسی تھیں وہاں پہ کہ انہوں نے اپنے سے جو بڑے سے بڑا دشمن تھا ان کا, اسے بھی ہمیشہ صاحب کہہ کے پکارا. تو یہ جو سلسلے تھے ایک تمیز و تہذیب کے دائرے میں آتے تھے. اگر وہ تہذیب کا دامن چھوڑ دیں, بدتمیزی کو اپنا شعار بنا لیں, میرے خیال میں بچھاڑنا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب جو ہے اپنے منصوبوں کے حوالے سے, جس طرح مریم نواز صاحبہ کے منصوبے ہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ کیوں آ گئے اور ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا کی زینت کیوں, دکھاوا. یہ دکھاوا نہیں ہے, وہ کام کرنے کے بعد ان کی تشہیر کی جاتی ہے. پہلے تو عرصہ تھا لوگ دیکھتے تھے, صرف دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے, لاکھوں گھر دیں گے لوگوں کو, اور 3.5 سال لوگوں نے دیکھا کہ عوام کو صرف بے وقوف بنایا گیا. صرف ایک جھوٹ کا بازار گرم تھا, سوشل میڈیا کے اوپر تعمیر و ترقی کو دکھایا گیا, اور عملی طور پر آج آپ دیکھ لیں کے پی کی کیا صورتحال ہے. 11 سال انہوں نے حکومت کی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ کشتیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو میٹرو بنی اس کے چھت جو ہے وہ لیک ہو رہے ہوتے ہیں, تعلیم کا جو ماحول ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اسکولوں کی انفراسٹرکچر, ہر چیز تباہ ہے کے پی کی. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ نے صرف جھوٹ کا بازار سوشل میڈیا پہ سرگرم رکھنا ہے تو اس کی اجازت تو پی ایم ایل این کے جو قائدین ہیں وہ نہیں دیتے. مریم نواز شریف جتنے بھی یہ جو فلاحی منصوبے عوام کی فلاح و بہبود کے آپ کو نظر آتے ہیں, ان کے پیچھے میاں نواز شریف کی ہدایات ہیں. میں نے کل ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ وہ مقلد ہیں نواز شریف کی. وہ اپنے والد سے ہر طرح کی مشاورت کے بعد وہ اپنے جو فلاحی منصوبے ہیں ان کو عملی جامہ پہناتی ہیں. جس طرح بجلی کے بلوں کے حوالے سے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے میاں نواز شریف کو اس حوالے سے پریشان دیکھا, مریم نواز شریف صاحبہ کو اس حوالے سے پریشان دیکھا, اور اپنے والد کو کہتے ہوئے دیکھا کہ یہ جو معاملات ہیں اس پہ ہمیں عوام کو ہر حال میں ریلیف دینا ہوگا. غریب آدمی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے. اور میاں نواز شریف کی مشاورت کے بعد یہ جو سولر پروجیکٹ آیا, یہ انہی کی مشاورت سے آیا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں, جو اتنے یونٹس استعمال کرتے ہیں, 200 یونٹس ہیں, اس سے کم ہیں, ان کو مفت میں, اور جو اس سے زیادہ ہیں ان کو بلا سود قرضے دے کر ان کو سولر کی سہولت دی جائے. کیونکہ لوگ آتے ہیں میاں نواز شریف سے ملتے ہیں, چاہے وہ مری ہوں, لاہور ہوں, وہ بتاتے ہیں کہ جن افراد کے گھر سولر ہے وہ پریشان نہیں ہیں. آپ بھی یقینی طور پر شاید آپ کے گھر ہو یا آپ کے جاننے والے جو افراد ہیں وہ موجودہ حالات سے پریشان نظر نہیں آتے. آئی پی پیز کا جو منصوبے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے دور میں کس قدر لوگوں کو نوازا گیا. آج اس کا خمیازہ غریب عوام بھگت رہی ہے. آپ تنقید کریں حکومتوں پہ, لیکن ماضی کو نہ بھولیں کہ وجہ کیا تھی, قصور کس کا تھا جو آج مہنگے بل دیے جا رہے ہیں, بجلی کا ایک بوجھ ہے عوام کے اوپر. تو میاں نواز شریف بالکل خاموش نہیں ہیں جی. ہاں ایک بات ضرور ہے, جس طریقے سے یہ لنڈن کا واقعہ ہے جی, میں آپ کو سنا دوں کہ جتنے بھی لوگ آتے تھے یہاں سے میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے, وہ ہمیشہ کہتے تھے میاں صاحب آپ عوام کو امید تو دیں نا, عوام آپ کو سننا چاہتے ہیں, عوام آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو میاں نواز شریف نے آگے سے یہ جواب دیا, اسی بھروسے کی وجہ سے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں کر نہ سکوں. میری ایک کریڈیبلٹی ہے عوام کے اندر, وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ کوئی ایسا کام کریں نا سارے مل کے جس سے عوام کو ریلیف ملے,
میں بالکل بولوں گا, میں عوام سے وعدے بھی کروں گا, لیکن کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اب میاں نواز شریف بڑے خوش نظر آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے اس نے ان کو سکون دیا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بے شک 2016 میں جب میاں نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کمپیریزن کریں نا چیزوں کا, پیٹرول, ڈالر, اشیاء خرد و نوش تھیں, جو بھی چیزیں تھیں 104 پہ مستحکم رہا نا ڈالر. ایک لمبا عرصہ ڈالر 104 پہ پابند کر کے رکھ دیا حکومت نے. ہوا کیا, پھر وہ ملک کی ترقی جو پروان چڑھ رہی تھی وہ کسی سے ہضم نہیں ہوئی. پھر ملک مسائل کا شکار ہوا, جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا, وہ 2016 تک تو نہیں تھا. 2016 کے اندر ملک کے حالات ایسے تو نہیں تھے. بجلی کی دہشت گردی کا عنصر ختم ہو چکا تھا, لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی, ترقی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا. تو اب یقین کریں کہ میاں نواز شریف ہمیشہ یہ خواہش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن حالات میں ملک کو چھوڑ کے گیا تھا, کیا اب وہ دوبارہ ان حالات پہ ملک آ سکے گا, اور اس کے لیے وہ کوشاں بھی ہیں. آپ کو مریم نواز کی شکل میں ایک ان کا جانشین نظر آتا ہے جو کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں سرگرم عمل نظر آتا ہے. اچھا کوثر, مریم نواز صاحبہ جب کوئی فلاحی کام کرنا جا رہی ہوتی ہیں, کوئی بھی عوام کے لیے کوئی سٹیپ لینے جا رہی ہوتی ہیں, تو کس طرح سے کابینہ کو اعتماد میں لیتی ہیں, کس طرح سے کابینہ کے ساتھ مشاورت کرتی ہیں, کس طرح سے سلسلہ ہوتا ہے؟ مشاورت سب سے کی جاتی ہے جی. جب بھی کوئی فلاحی منصوبہ شروع ہوتا ہے تمام کابینہ کو, جو سرکاری افسران ہیں ان کو بھی بٹھایا جاتا ہے اور ہر شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی ایسا مشورہ اگر ان کو دیا جائے جو کہ عوام کے لیے سود مند ثابت نہ ہو رہا ہو تو وہ فوراً وہاں پہ روکتی ہیں. جس طرح ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ اشیاء خرد و نوش پہ آپ بڑی سختی کر رہی ہیں, ان کی قیمتوں کو کنٹرول کر رہی ہیں, گندم کی قیمت پہ آپ کی بڑی گرفت ہے, اور جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, گراں فروشی کر رہے ہیں, ان پہ آپ زیادہ سختی سے ہاتھ ڈال رہی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یوں کر دیں. اور ڈرانے کی کوشش کی گئی بیسیکلی. تو مریم نواز صاحبہ کا یہ جواب تھا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گی, مجھ پہ ذمہ داری 13 کروڑ عوام کی ہے. اگر 13 کروڑ عوام کو کوئی بندہ تنگ کرے گا تو میرے حوالے سے وہ کوئی بھی ہو, میری جو سختی ہے حکومت کی وہ اس کی سختی میں ضرور آئے گا, وہ اس کی گرفت میں ضرور آئے گا. تو عوام کی جہاں پر فلاح و بہبود کی بات آتی ہے, پھر مریم نواز شریف نہ گھبرا رہی ہیں نہ پریشان ہو رہی ہیں, اور مشورہ ضرور لیتی ہیں, لیکن عمل اس بات پہ کرتی ہیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. تو مہنگائی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کب تک عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں آپ حال ہی میں آٹے کی قیمت دیکھ لیں, وہ کہاں سے کہاں پر پہنچی. ایک واضح فرق تو آ رہا ہے. ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے, 5 سے 6 ماہ. ان 5 سے 6 ماہ میں اگر روزانہ کی بنیاد پہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ نے عوام کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں, جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں, ان میں کمی لانی ہے. ٹیمیں بن چکی ہیں باقاعدہ. سلمہ بٹ صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, کیونکہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے آپ نے پورے پنجاب کو دیکھنا ہے. اب جو لوکل باڈیز ہیں, جو بلدیات سطح پہ جو لوگ ہیں, ان کو بھیجا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر جا کے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں دیکھیں. اب اس کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا. ناجائز منافع خوری دور دراز کے علاقوں میں بالکل ہوتی ہے, لیکن اس کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے. اور اس کو کم کرنے کے لیے جو خود ساختہ قیمتیں دکاندار طے کرتے ہیں, اب یہ جو ایسوسیشنز ہیں تاجران کی, ان کو سلمہ بٹ صاحبہ بلاتی ہیں مریم نواز شریف کی ہدایت پہ, اور باقاعدہ طور پر ان کو جو قیمتیں ہیں اشیاء خرد و نوش کی, اس حوالے سے ان سے بریفنگ لی جاتی ہے. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ جو حکومت پنجاب نے اعلان کیا ہے, جو غریب افراد ہیں جو بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے, ان کا ڈیٹا وابڈا سے لیا جا رہا ہے, اور اس سے معتبر ڈیٹا کہیں سے مل نہیں سکتا آپ کو. ان کے پاس ہے کہ آپ کتنی یونٹ استعمال کر رہی ہیں, میں کتنی یونٹ استعمال کر رہا ہوں. وہ سارے ڈیٹے کی بنیاد پہ سولر جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے, سولر پینلز دیے جائیں گے, اور اس سے حالانکہ یہ وفاق کا ذمہ داری وفاق کی ہے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت اگر سب سے سنجیدگی سے کسی حوالے سے سوچ رہی ہیں تو وہ عوام کو ان یوٹیلیٹی بلوں میں ریلیف دینے کے حوالے سے. تو جب سولر پروجیکٹ پائے تکمیل پہ پہنچ جائے گا تو یقینی طور پر عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا اس سے. ٹھیک ہے کوثر, ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی,
لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے۔ معاشی توازن، سیاسی برداشت، اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی، ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ بات ہو جمہوری اقدار کی یا سیاسی انتشار کی، عوامی مسائل، سیاسی گٹھ جوڑ اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوگا ہمارا موضوع۔ ہم کریں گے تذکرہ قومی اور ملکی مفادات کا، ہم لائیں گے سامنے سچ جھوٹ کی گرداب سے حقائق کے آشکار ہونے تک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اچھا کوثر، ہم بات کر رہے تھے پنجاب حکومت کی اس وقت کارکردگی کی، تو ابھی جو مونسون کا موسم ہے اور پچھلے 4 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ لاہور میں، پنجاب میں ٹوٹا ہے بارشوں کے حوالے سے، لیکن ریکارڈ بارشوں کے ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، پانی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایون کہ دبئی کی سطح پہ بھی جا کے اگر ہم دیکھیں تو اس لیول پہ اتنی جلدی پانی نہیں نکل سکتا۔ تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ نواز شریف صاحب کے نقش قدم پہ اور ان کے پلاننگز پہ چلتی ہیں، یا جس طرح سے وزیر اعلیٰ تھے جب شہباز شریف صاحب تھے تو ان کی پلاننگز کو فالو کرتی ہیں؟ کس طرح سے یہ جو ہے چیزیں پاسبل ہو رہی ہیں؟ یہ جو فیسلٹیز تھیں یہ پچھلے ادوار میں بھی حکومت کے پاس ہوتی تھی، چاہے وہ افرادی قوت کی صورت میں ہوں، مشینوں کی صورت میں ہوں، آپ کی نیت کی صورت میں ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، چاہے وہ بزدار سیٹ اپ ہو، اس سے پہلے ہو، یہ تمام ادوار میں جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو حکومت ہے، ان کو میسر نہیں ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ مجھے یاد ہے جی، مری سے نکل کے آئیں جس دن شدید ریکارڈ بارش ہوئی لاہور میں، اور آتے ہی انہوں نے لاہور کا پورا وزٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے واسا ہو، جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو انہوں نے احکامات دینا شروع کر دیے، اور اس وقت تک گھر نہیں گئیں جب تک تمام معاملات کو خود دیکھ نہیں لیا۔ ایون گھر جا کے بھی رات گئے، وہ مسلسل رابطے میں رہیں، اور سیف سٹیز کیمرز کی مدد سے ہر طرف کی خبریں لی گئیں کہ کہاں پہ زیادہ مسائل ہیں، پانی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے زیادہ، اور وہ تمام چیزوں کو جب وہ ہر لحاظ سے ان کو ایک پازیٹیو رپورٹ ملی، سب اچھے کی رپورٹ ملی، تو ان کو سکون آیا۔ تو بات ہوتی ہے نیت کی۔ اب اگر آپ پنکی گوگی گینگ کی صورت میں ایک سلسلہ شروع کر دیں، پنجاب کو لوٹنا شروع کر دیں، عوام کے جو فلاح و بہبود ہے اس کو بھول جائیں، آپ کے جو مشن ہے کچھ اور ہو، تو پھر بارش ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، آپ کی بلا سے آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ پنجاب کو کس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا، اس کے وسائل کو لوٹا گیا، اس کے بعد لوگ فرار ہو کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کدھر گئی وہ جو لوگوں کی پوسٹنگز کرواتی تھی۔ اب دیکھیں، جو پوسٹنگ تک ابھی تک نہیں کی گئی، آج میرے حال میں کچھ پوسٹنگز ہوئی ہیں، کل ہوئی ہیں، تمام لوگوں کو موقع دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، جو جہاں بیٹھا ہے مجھے کام کر کے دکھائے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے نا جی، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، حکومت آتی ہے اکھاڑ بچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو کہاں پوسٹ کر دیا جاتا ہے، کئیوں کو اٹھا کے واپس لے جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا جواب ہے کہ اتنا عرصہ حکومت گزرنے کے بعد بھی کسی شخص کو اس کی پوزیشن سے چھیڑا نہیں گیا، تاکہ سب کو پراپر کام کرنے کا موقع دیا جا سکے۔ اب جس طرح میں نے کہا جی، ان کی نیت تھی، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے یہاں پہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو لوگ صفائی میں مصروف رہے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک حوصلہ ملتا ہے ان کو کہ ہماری وزیر اعلیٰ ہمیں جو ہے وہ داد دے رہی ہے، ہمارا جو کام تھا اس کو سراہ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ان ورکرز کو حوصلہ دیتی ہیں، اور آنے والے وقت میں جب کام دوبارہ ان سے لینا مقصود ہو تو وہ زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ آپ کی مدد کرتے ہیں۔
اچھا جس طرح سے مریم صاحبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو وزٹس بھی کرتی ہیں, یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے تاکہ ڈپارٹمنٹس کو بھی ڈر رہتا ہے اور ان کو ایک کام کرنے کا خوف ہوتا ہے کہ ہم نے وقت پہ کام کرنا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ وزٹس وغیرہ وہ خود ہی پلان کرتی ہیں یا ٹیم کے ساتھ مشاورت وغیرہ ہوتی ہے؟ مشاورت جس طرح میں نے کہا جی یہ خاصہ ہے شریف فیملی کا, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, شہباز ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے جو اپنے ان کے قریبی لوگ ہیں جو کابینہ مشاورت کا عمل سب کے ساتھ ہوتا ہے. اداروں کو وزٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, جب آپ پولیس کے جوانوں سے ملتے ہیں, جو باقی افراد ہیں ان سے ملتے ہیں, باقی اداروں کے لوگوں سے, ایل ڈی اے ہو, ایف آئی اے ہو, تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ ہمارے درمیان کھڑی ہے. پھر وہ صرف وزٹ نہیں ہوتا, باقاعدہ فردن مریم نواز صاحبہ جا کے پوچھتی ہیں ان افراد سے کہ آپ کے ادارے میں آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے. پھر جو شکایات ہوتی ہیں یا جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں, اور یہ بالکل پلان کے تحت ضرور ہوتا ہے جی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اداروں میں بہتری کیسی لائی جائے. اب تک جتنے بھی اداروں کا مریم نواز شریف صاحبہ نے وزٹ کیا ہے, وہاں پہ جتنے مسائل تھے جو پچھلی حکومتوں میں حل نہیں ہوئے, ان کے باقاعدہ احکامات جاری ہو چکے ہیں اور ان روزانہ کی بنیاد پہ اس کی رپورٹ بھی لی جاتی ہے. اچھا صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کوثر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ سرمایہ کاری ہے. یہاں پہ سرمایہ کاروں کو لانا ہے, ہمارے یہاں پہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہے پنجاب کی, تو سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا اقدامات جو ہیں وہ مریم صاحبہ اٹھا رہی ہیں یا پنجاب حکومت کی کیا پلاننگز ہیں اس حوالے سے, اگر ہم بالخصوص سی پیک کے حوالے سے بھی بات کریں تو؟ دیکھیں سی پیک تو ایک معاملات ایسے ہیں کہ صوبے کی حد تک تو شاید اس میں ان کا کم عمل دخل ہوگا, لیکن جو تاجر ہیں چاہے وہ بین الاقوامی ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں, کچھ چیزیں میڈیا کی زینت بنتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں بنتی. روزانہ تو نہیں تو ہفتے میں 2-3 ایسی میٹنگ ضرور ہو رہی ہیں سی ایم آفس کے اندر جہاں پہ ایسے افراد کو بلایا جاتا ہے, ان سے بھی مشاورت کی جاتی ہے کہ آپ کاروباری حوالے سے حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں, کیا تبدیلی چاہتے ہیں جس سے آپ کے کاروبار میں ترقی ہو. بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. ایسے افراد جو برطانیہ میں ہیں, اب ایک پلان ہے آگے کہ مذہبی رسومات جو نہ صرف انڈیا سے لوگ آتے ہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, خصوصاً ان کا مرکز لاہور ہوتا ہے, ان کو کس طریقے سے سہولیات دی جائیں گی ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اور جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے بڑی خاص توجہ ہے حکومت پاکستان کی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کھل کے کہا کہ میرے دروازے ان افراد کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو ملک کی ترقی میں اس طرح کا کردار ادا کریں کہ بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس کو وطن میں لا سکیں. اچھا بڑی یہ بھی خبریں جو ہے اکثر میڈیا پہ آتی رہتی ہیں, لوگ ولاگس کرتے رہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ یا حکومت جو ہے لچک دکھانے جا رہی ہے, کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, تو اس طرح کی کوئی خبریں ہیں یا یہ بھی فیک نیوز ہیں؟ لچک کب نہیں دکھائی پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف سخت ترین حالات میں جب ان پہ جھوٹی تنقید کے نشتر برسائے جا رہے تھے تو چل کے بنی گالا نہیں چلے گئے تھے, اور وہاں سے مطالبہ ہوا کہ سڑک بنوا دیں, اور میاں صاحب نے سڑک بنا بھی دی, بعض پھر بھی نہیں وہ آئے, ان کو اثر پھر بھی نہیں ہوا. تو بالکل جی بڑے واضح پیغام دیے گئے کہ ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کے لیے ہم کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ڈائلاگ تو ہوتے ہیں جی, آپ کسی بھی کوئی جنگ تو ہے نہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, بے شک انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. جس طریقے سے وہ تنقید کرتے ہیں وہ تنقید نہیں ہوتی, وہ تصحیح ہوتی ہے, جس کو کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر قبول نہیں کیا جاتا. اس کے باوجود لیکن پھر بھی سانحہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے نا جی, اس پہ تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتا. کو سانحہ 9 مئی کے اندر لیڈ کرتے ہوئے لوگ کون نظر آتے ہیں کہ چلو چڑھائی کرتے ہیں جناح ہاؤس پہ, جلا دو, جی ایچ کیو پہنچو, یہ کر دو وہ کر دو. تو میرے خیال میں تو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں پہ کسی نے لچک دکھائی 9 مئی کے حوالے سے کسی ادارے نے, تو وہ جتھوں کو دھڑوں کو ایک موقع دیں گے اور ان کو حوصلہ دیں گے کہ آئیں, آپ کا کوئی بھی مطالبہ ہے, آپ ملکی اداروں کے اوپر چڑھائی کریں, تنقید کریں, جھوٹ کا بازار گرم رکھیں, اور کسی بھی چاہے وہ آرمی چیف ہیں, چاہے وہ جج ہیں, چاہے وہ حکمران ہیں, آپ کسی پہ بھی ننگی تنقید کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں لچک جو ہے وہ سیاسی طور پر دکھائی جا سکتی ہے, لیکن جو یہ معاملات ہیں ان پہ کوئی لچک نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. فوج کا 9 مئی کے حوالے سے جو سٹانس ہے وہ بہت کلیئر ہے اور کلیئر اینڈ لاؤڈ ہے, لیکن جو کیسز چل رہے تھے, یہ جو ٹولہ تھا جس نے جلاؤ گھراؤ کیا, ان کی کیا صورتحال ہے؟ ایک جانب سے تو ان کو ریلیف دی جا رہی ہے نا جی, ہم نہ بولیں آپ نہ بولیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم نے دیکھا کہ ان کو تحفظ فراہم کیا گیا کسی خاص جانب سے, اور وہ بڑے حوصلے میں نظر آئے. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو بالکل وہ جو پرانی ڈگر پہ چل رہے تھے ہم اسی پہ چلتے رہیں گے. اور وہ وجہ کیا بنی
کہ ان کو پتا کہ ہمارے جرائم کے باوجود، ان کو پتا لگ چکا تھا کتنے سنگین جرائم تھے، اس کے باوجود ایک ہے طبقہ جو ہمیں تحفظ فراہم کر رہا ہے، اور شاید گارنٹی بھی تھی. تو اب میرے خیال میں جو ابھی ریسنٹلی جو آرمی چیف نے کہا کہ فساد الارض کرنے والے کسی افراد کو اجازت نہیں دی جائے گی اور ہم ان کے سامنے کھڑے رہیں گے، تو بہت بڑا پیغام تھا یہ ہر اس شخص کے لیے جو بیرونی یا اندرونی جو سازشی ہیں ان کے ہاتھوں کھلونا بن کر وطن عظیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، شہداء کی تضحیک کرے گا، شہداء کے مجسموں کی تضحیک کرے گا. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ خوش کون ہوا؟ ہمارے ہمسایہ ممالک، ہمارے جو دشمن تھے، ان کے میڈیا نے کس طریقے سے اس کو چلایا. اسی لیے تو ہم بارہا مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کو سامنے لے کے اور اس کو از سر نو اس کو دیکھیں اور تحقیقات کے بعد سزا دیں. اب صرف ایک ملک نہیں تھے جہاں سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے، برطانیہ سے ہوئی ہے. برطانیہ میں رہنے والے کون افراد تھے جنہوں نے پیسہ دیا، اور کئی ممالک سے جو فنڈنگ آتی رہی، ان فنڈنگ والوں کے کیا مقاصد، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ 9 مئی جو ہے ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، اور اس سے سیکھنا پڑے گا اور ذمہ داران کو ضرور سزا دینی پڑے گی. بالکل. اچھا، اب اس سارے سینیریو میں، اس ساری سیاسی ہلچل میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو کس طرح سے آپ کو صرف دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس ٹائم بہت اہم رول ہے پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، اور جتنے امپورٹنٹ اور بڑے انیشیٹوز ہیں، منصوبے ہیں یا ڈیسیژنز ہیں، ان سب میں. تو پیپلز پارٹی کا کیا رول دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ؟ دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب بڑے میٹھے انسان ہیں. آپ بھی میں تو کافی زیادہ میں نے ان کا قرب دیکھا، ان سے ملاقاتیں نہیں. جب تک وہ قائم دائم ہے نا جی، کوئی سیاسی پارٹی خفا نہیں ہو سکتی ان سے. تو پیپلز پارٹی کا جو رول ہے اس وقت، ایک تمام ادارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو ملک کا ستیہ ناش کر گئے ہیں، اگر وہ سب مل کر نہ چلے تو ملک کو اس بھنور سے نکالنا ناممکن ہے. پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے. اب بے نظیر کی شہادت کے بعد آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے بڑے احسن طریقے سے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. تو انہوں نے اپنی انٹینشن دکھائی ہے عوام کو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے. اس وقت ان کے سامنے صرف ملک کی تعمیر و ترقی ہے. اور کیونکہ انتظامی عہدے سارے ان کے پاس ہیں، وہ سارا سلسلہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو کام کرنے والے جتنے بھی عہدے ہیں وہ PMLN کے پاس، اور انتظامی عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس. اس کے باوجود دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی جا رہی ہے اس وقت، اور بڑے احسن طریقے سے وہ ملک کو لے کر چل رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی بھی سنجیدہ نظر آتی ہے ان حالات کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور PMLN بھی، اور باقی بھی جو اتحادی ہیں ملک کے لیے سارے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اچھا کوثر، اس وقت آپ کی ذمہ داریوں میں میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں آپ، میڈیا کی ذمہ داری ہیں، تو کیا اہم ذمہ داریاں اس وقت آپ پہ جو ہیں؟ صحافیوں کا ہمیشہ یہ ایک گلہ رہتا ہے جی کہ جو حکمران ہے وہ ہمارے فون تک نہیں اٹھاتا. میں خود کیونکہ صحافت سے منسلک رہا اور یہ شکایات ہمیں ہمیشہ رہتی ہے. میری یہ کوشش ہے کہ یہاں لاہور میں، اسلام آباد میں جو صحافی دوست ہیں کم از کم مجھ سے یہ گلہ نہ کریں. مجھے اکثر لاہور کے جو صحافی ہیں، اسلام آباد کے، ایون جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے، حکومتی امور کے حوالے سے ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہر طریقے سے بریف کیا جائے. تو میری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جتنے بھی پریس کلب ہیں، اب میں بہت جلد انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان سے ملوں گا، بالخصوص جو پنجاب کے اندر جو ہمارے پریس کلبز ہیں، جو میڈیا کے آفیسز ہیں، وہاں پہ ضرور جا کے سب سے ملاقاتیں کروں گا. کچھ شکایتیں ہیں ان کو CM صاحبہ کے سامنے پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا حل نکالا جا سکے. ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر، میڈیا سے ان ٹچ رہنا میرا پارٹ آف مائی جاب ہے جی. تو وہ میں بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں. باقی دفاع جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کروں گا. ایک بندے نے مجھے کہا جی کہ وہ آپ بڑے جذباتی نظر آتے تھے جب آپ لنڈن میں تھے، ہم نے آپ کو دیکھا. ہاں، آپ کی ویڈیو بھی ایک آدھ وائرل ہوئی تھی کسی خاتون کے ساتھ. بات یہ ہے کومل کہ تنقید کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی مرضی آپ کریں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے منہ پہ ہو، اس کو فیس کر لیں گے. لیکن بات اگر تضحیک کی ہوئی نا، تو کوثر کاظمی وہی ہے جو لنڈن میں تھا. پاکستان آ کے بھی میرا عادات اور میرے معاملات وہی رہیں گے. تضحیک میری ہو، میری CM صاحبہ کی ہو، وہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا. تنقید جو مرضی ہے بندہ کرے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کاظمی کے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ کروں گا تضحیک امیز، تو وہ بالکل برداشت نہیں ہوگا. باقی اخلاق کا دامن میں ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا. بڑے سوالات بھی ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میسیجز آتے ہیں، میرے فون پہ بھی آتے ہیں، جن پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اور میں بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیتا ہوں. شاید عوام بھی جان گئی ہے کہ یار، خاص کر جو لوگ مجھے جانتے ہیں، آپ نے اس ویڈیو کا ذکر کیا تو اس میں بھی میرا قصور نہیں تھا. ہم تو صحافی اپنا جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے تھے، انہوں نے مجھے پرووک کیا اور میں ہو گیا. بعد میں سوچا کہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس طبقے کا علاج یہی ہے
شہزاد اکبر کو جب معاون خصوصی برائے احتساب بنایا، ان کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ جائیں ذرا لنڈن، وہاں پہ جا کے نیشنل کرائم ایجنسی کے لوگوں سے ملیں، ہوم آفس کے لوگوں سے ملیں اور ان کے خلاف کچھ ثبوت نکالیں شریف خاندان کے، کیونکہ پہلے تو باتیں تھیں اور آج تک باتیں، ایک چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ معاون خصوصی وزیر اعظم برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب پاکستان ہائی کمیشن میں ہمیں بھی بلا لیتے تھے، باقی صحافیوں کو بھی، کہ بہت بڑی کامیابی ملنے جا رہی ہے شریف خاندان کے خلاف۔ میری یہاں کے ہوم آفس سے بات ہو چکی ہے، یہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی سے بات ہو چکی ہے، ان کے خلاف بہت بڑے ثبوت ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے تھے یار، ہم بھی ایک عرصے سے برطانیہ میں ہیں، کون سے ایسے ثبوت ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئے یہاں پہ اور ان کو مل گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، 92 ملین پاؤنڈز لگائے گئے صرف اس کام کے لیے کہ شریف خاندان، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف کے حوالے سے کوئی ایک ثبوت نکلا ہے۔ 92 ملین پاؤنڈ ٹیکس پیئر کا لگا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا اب اس پہ۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسہ وہاں پہ دیا جو لا فرمز تھیں یا وکلاء کی مد میں، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ براڈ شیٹ کے جو آنر ہیں وہ سامنے آئے، کاوے موسوی، جب انہوں نے کہا نواز شریف کے خلاف باتیں کی تو اس وقت اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ جب تمام طرف سے سنوائی نہیں ہوئی، کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا شریف خاندان کے، تو کاوے موسوی آ کے کہتے ہیں جی مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں پاکستانی تحریک انصاف بالخصوص اس گورنمنٹ کے کہنے پہ شریف خاندان کے خلاف استعمال ہو گیا۔ تو پھر وہ اس کے خلاف بھی انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، ڈیوائڈ انٹرونشن ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک اور حوالہ بھی دوں گا۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی ہے، آپ اگر گوگل بھی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، بڑا معتبر ادارہ ہے برطانیہ کا۔ جب وہ کسی شخص کے پیچھے پڑتے ہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا ان سے، چاہے وہ ٹیکس کی مد میں کوئی چوری ہو یا منی لانڈرنگ ہو، اللیگل پیسہ برطانیہ میں منتقل کیا گیا ہو، ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ جب میاں شہباز شریف کے حوالے سے شہزاد اکبر صاحب نے NCA سے رابطہ کیا اور باقاعدہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اپلیکیشن دی گئی اور انہوں نے تحقیقات کی، 100 ملکی تحقیقات تھیں، صرف برطانیہ میں نہیں تھیں، ان کے تمام اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے۔ تمام ممالک میں تحقیقات کے بعد کورٹ نے بری کیا میاں شہباز شریف کو، کلین چٹ دی باقاعدہ طور پہ۔ اور یہاں پہ اب تک کیا ہو رہا ہے جی، وہ ایون فیلڈ کیسے بنائے گئے، وہ پیسہ میاں شہباز شریف منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، وہ پاپڑ والا، وہ چھابڑی والا، عجیب طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ دنیا کے معتبر ترین ادارے نے شریف خاندان کو کلین چٹ دی ہے۔ ایک جھوٹ ثابت نہیں کر سکے، الٹا ٹیکس پیئر کا 92 ملین پاؤنڈز برطانیہ میں خرچ کیا انہوں نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، کیونکہ ان کے نعرے تھے کرپشن کا خاتمہ، باقی سب چور ہیں، میں ایماندار ہوں، صرف اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ شاید ایک کوئی چیز ثابت ہو جائے۔ پھر انہوں نے اپنے من پسند افراد، جو من پسند وکیل تھے، ان کو پیسے دیے۔ اچھا کوثر، آخری سوال لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، ایک منجو جرنلسٹ ہیں، ایک صحافی ہیں، تو ایک صحافی کا سیاست کو جوائن کرنا کیا صحافت کے ساتھ انصاف ہے؟ دیکھیں، بڑے صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کو جوائن کیا ہے جی۔ صحافت اور سیاست کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ جب صحافت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سیاسیات کا چیپٹر بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اگر جوائن کیا ہے جی PMLN کو، تو میں اب دوبارہ صحافت کی طرف نہیں جاؤں گا، اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی مجھے۔ میں آ گیا ہوں اب ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ کیوں آیا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ 2018 کی بات ہے جی، بیگم کلثوم نواز صاحبہ علیل ہیں برطانیہ کے اندر۔ ہمارے ادارے کے ذمہ دار افراد ہمیں فون کر کے بتا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، آپ نے بس جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ رپورٹ کرنا ہے۔ وہ جب فیملی ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر جاتی ہے تو جو کلثوم نواز صاحبہ ہیں وہ اٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں۔ اب میں پریشان ہو رہا ہوں یار، یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ ہماری آنکھوں کے سامنے جب حسن نواز، حسین نواز اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ لے کے آتے تھے، ساری بیماری ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی، ہم چہرے پڑھتے تھے۔ میری والدہ کو کینسر تھا، مجھے پتا تھا کہ چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر آدھے گھنٹے کے وہاں سے صحافیوں سے بیپر لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے کئی دوست تھے، ان کو ہم فون کر کے کہتے تھے یار آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ شدید علیل ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، چند دنوں کی مہمان ہیں، آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو صحافت سے اس وقت سے تھوڑا سا وہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا یقین، یار یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ بتائیں، آپ کا کوئی عزیز، والدہ آپ کی بستر مرگ پہ ہیں، آپ گھر سے ان کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں اور رستے میں آپ کو روک کے گندی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ سارے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ شاید شریف خاندان کبھی اس پہ بات نہ کرے،
لیکن میں تو نہیں شاہد ہوں نا. تو وہاں سے تھوڑا سا سافٹ کارنر ڈیولپ ہونا شروع ہوا میرا شریف خاندان کی طرف. پھر میاں نواز شریف کی جب محفل میں بیٹھے کہ یار لوگ جس بندے کو چور ڈاکو کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الزام اس پہ لگاتے ہیں, یہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں صاحب کہہ کے پکارتے ہیں, آج تک کوئی ایک جملہ تصدیق کا ان سے نہیں نکلا. تو یہ چیزیں تھیں جی, ان پہ ذرا وہ قرب کا سبب بنی, اور اس کے بعد جناب پھر آ گئے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آ گئے ہوں تو اب واپس نہیں جاؤں گا. صاف واپس نہیں جاؤں گا. کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو نئے اسپیشلی لوگ, جو نئے ہماری نوجوان نسل جو ہے, جو آنا چاہتے ہیں سیاست میں, آپ کو دیکھنے کے بعد کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں, ان کا اس طرح سے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا کوئی سیاسی, تو ان کو لگتا ہے شاید ہم سیاست کو نہیں جوائن کر سکتے. کیا میسج دیں گے ان کو آپ؟ بھائی جی ہر کوئی کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا. اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ نے روایتی سیاست سے ہٹ کے ینگسٹرز کو جو ہے وہ آگے لے کے آئی ہیں. تو دعا کریں, محنت کریں, اور ضرور سیاست میں ہر شخص آ سکتا ہے جس میں جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, اپنے ملک کے لیے کام کر سکتا ہے, اس کو ضرور آنا چاہیے. لیکن میسج یہی ہے, فیک نیوز سے پرہیز کریں ذرا. فیک نیوز کو پھیلانے میں مددگار ثابت نہ ہو. کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے آپ اس کی تحقیق کریں. آپ فیک نیوز کو شیئر کر دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر, وہ پھر ایک سے دوسرے, دو سے تیسرے, پھر وہ خبر بن جاتی ہے, جھوٹی خبر ہوتی ہے. لیکن اس کے آج میں آپ کو بتاؤں جی, اتنا دنیا کو خطرہ نہ ایٹم بم سے, نہ کسی اور فیکٹر سے, جتنا فیک نیوز سے. اور اس پہ باقاعدہ مطالعہ کا آغاز ہو چکا ہے دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر. تو نوجوانوں کو میں کہوں گا, ہر شخص سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں فون ہے, ہر شخص اپنے اس میں ایک صحافی ہے. ایسی چیز نہ کریں جس سے ملک کو نقصان ہو, ملک کے اداروں کو نقصان ہو. پاکستان کے لیے مل کے کام کریں, اور کوشش کریں جو کام کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, صحافت ہو یا سیاست ہو, بیسیکلی ہم نے کام جو ہے, جیسے کوثر نے بھی کہا, پاکستان کے لیے کرنا ہے اور مل کے کام کرنا ہے. اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس چیز کا خیال رکھ کے اور اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے کریں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہو, نہ کہ ہمارے کسی کی ذاتی مفاد میں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.